बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्टफिट चैनल में आप शाहिदुल हक को आज सुन रहे हैं और मेरे साथ आज बहुत ही अजीम और हाई परफॉर्मेंस लीड लेवल के कोच मौजूद हैं, जमशेद गुल साहब। जमशेद गुल साहब का नाम जो है वो अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ये एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन कोच और बेहतरीन रेफरी रहे। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड WSA के और एशियन स्क्वॉश फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड ये कोच और रेफरी है। लेवल 3 पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई भी और नहीं है जो कि लेवल 3 स्क्वॉश में कोच हो। इसी तरीके से अगर हम लोग इनकी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो वो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जमशेद भाई हमें खुद शेयर करेंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ कि 1974 में जब जमशेद भाई ने स्टार्ट लिया तो 3 साल के बाद 77 में ये नेशनल चैंपियन थे और नेशनल चैंपियन 3 साल के अंदर होने के बाद 1979 में वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जो है उसके टीम इवेंट में ये पार्टिसिपेट किया इन्होंने और उसमें भी इन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम और सब तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अमेरिका से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ और शुक्रिया शाहिद भाई कि आपने काफ़ी अरसे बाद मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि एक वक्त में हम इकट्ठे रहे हैं, पार्ट ऑफ दी टीम रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई आपको देखकर और ये अच्छा मौका कि स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बातचीत हो जाए। जमशेद भाई का मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता चलूं। जमशेद भाई ना सिर्फ पाकिस्तान में एज ए कोच डायरेक्टर रहे हैं बल्कि कोचिंग को इन्होंने एक नया रूप दिया पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश को देखा जाए तो स्क्वॉश में ये लीडिंग पर्सनैलिटी थे जो पढ़े लिखे कोचेस में शुमार किए जाते थे और क्वालिफाइड कोचेस में शुमार किए जाते। जब पाकिस्तान में आके इन्होंने कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे पता है कि उस वक्त जान शेर जैसा नंबर 1 और वुमेन में भी वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो इन्हीं की शागिर्द हैं और मलेशिया में, कतर में, कुवैत में, इंडिया में, श्रीलंका में, अमेरिका में आजकल ये एलीट कोचिंग कर रहे हैं और ये वो तमाम चीज़ें जो इनकी कैपेसिटीज़ को शो करती हैं। और हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर स्क्वॉश में कोचेस का नाम लिया जाए या पाकिस्तान में किसी भी गेम की कोचिंग का अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें और उसकी कारकर्दगी को देखें तो जमशेद भाई का नाम यकीनन टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा कोचेस में, और खिलाड़ियों में वो अपनी कारकर्दगी ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और इसमें हम लोग एक चीज़ व्यूअर्स के लिए आखिर में डिस्क्लोज करेंगे कि एक इनकी एक और एबिलिटी है जो हिडन है, जो मेरे से भी हिडन थी और यकीनन स्क्वॉश के अलावा तमाम लोगों को शायद वो इल्म नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आप आखिर तक जुड़े रहें ताकि हमें वो पता चले कि वो वाली क्या चीज़ है जो जिसमें जमशेद भाई ने बहुत एक्सक्लूसिवली जो है ना परफॉर्मेंस दी हुई है। ना सिर्फ अपनी इन्होंने कैपेसिटीज को डेवलप किया बल्कि पाकिस्तान का झंडा जो है वहां पे भी लहराया। यानी जमशेद भाई ये स्क्वॉश ही को क्यों आपने अडॉप्ट किया और यही गेम क्यों आपने स्क्वॉश में मेरी आमद इस तरह की, मैं स्क्वॉश में जब एंटर हुआ तो मेरे भाई रहीम गुल और फ़हीम गुल वो स्क्वॉश खेला करते थे। इसके अलावा मेरे वालिद साहब खुद एक स्क्वॉश प्लेयर थे और पाकिस्तान में वो हाशिम खान और आज़म खान रोशन के साथ वो खेला करते थे और उस वक्त वो नेशनल रैंकिंग में 3 या 4 पर खेल चुके हैं। तो क्योंकि फैमिली के अंदर स्क्वॉश थी और मैं देखा करता था कि ये स्क्वॉश के हवाले से बातचीत भी होती थी और काफ़ी इसके अलावा ये कि जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं उनका आना जाना घर में रहता था, उनकी दोस्तियाँ भी थी और इस हवाले से गुज़र में जब भी कभी वो आते थे तो हमें इंटरेक्शन होता था उनको देखने का, उनसे मुलाकात करने का और उनको सर्व करने का। तो उसके देखा देखी हमें भी शौक़ पैदा हो कि क्यों ना हम स्क्वॉश खेलें। तो इस तरह मेरी स्क्वॉश में एंट्री हुई। तमाम मैंने लेजेंड्स जितने भी पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन हैं उनसे मेरी
سب سے پہلے میرے گھر پہ ہی ملاقات ہوئی تھی. تو اسی طرح مجھے اسکواش میں شوق پیدا ہوا, میں اسکواش میں پارٹیسپیٹ کیا, اس طرح میں اپنی اسکواش کی ٹریننگ کا آغاز کیا. آئرش اوپن, سنگاپور اوپن, برٹش اوپن, ایون ملیشین اوپن, ان تمام کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہوئے. تو آپ کیا اپنا بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ملنے کے بعد آپ میں وہ انتھوزیزم زیادہ ڈیولپ ہوا, یا کہ جب آپ نیشنل لیول پہ کھیل رہے تھے؟ ظاہر ہے جب پاکستان میں ہم اسکواش کھیلتے تو ہم نے اپنے ٹائم میں قمر زمان, محب اللہ, گوگی یا ہیڈی, یہ ٹاپ کے پلیئر ہوا کرتے تھے, اور ان کا ہمارے پاس آنا جانا, میں ان کو کھیلا بھی کرتا تھا, دیکھتے بھی ان کی کھیل کو دیکھا کرتا تھا. اکثر مجھے بیٹھ کر یہ شرف حاصل ہو کہ میں ان کی گیم کلوزلی واچ کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ویڈیو, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتے. دیٹ واز دا بیسٹ کہ آپ لائیو میچ خود ہی دیکھ رہے ہیں, ان کے کھیل دیکھ رہے ہیں, اور اس کے کافی آپ دوستوں دو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. تو جب نیشنل لیول پر ہم پہنچے اور اس کے بعد ہمیں پاکستان ٹیم میں شمولیت ملی, اس طرح ہم باہر کی وزٹ شروع ہو گئی, اور اس سے ہم نے جونیئر لیول پر, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, ہم ورلڈ جونیئر چیمپئن رہے. جہانگیر میرے ٹیم میٹ تھے اور ہم اکٹھے اس میں کامیاب ہوئے. 1979 میں ہم نے یو کے میں جیتا تھا, تو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر. دیٹ واز دی فرسٹ ٹیم ٹائٹل فار پاکستان. تو اس کے بعد ہم ریگولر ہو گئے اسکواش میں, اور پھر ہم نے پی ایس اے کو جوائن کیا. پی ایس اے میں ہم نے, اس زمانے میں یہ انٹرنیشنل اسکواش پلیئر ایسوسیشن ہوا کرتی تھی, تو ہم نے اس کو جوائن کیا, اور اس کے بعد ہمیں نمبر آف ایونٹس کھیلنے کو ملے. ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ایونٹس کھیلے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, ہم سب اس ایریا میں کھیلے ہیں. اور جتنے بھی اس وقت کیلنڈر کے ایونٹس ہوتے تو اللہ نے موقع دی اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کی, اور کئی میں جتنے کبھی اچھے نمبر سے کھیلے اور پاکستان کی نمائندگی کی. تو باہر کھیلنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایکسپوجر بہت زیادہ ملتا ہے, تمام انٹرنیشنل کھلاڑیوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, اور ماحول کا بہت فرق ہے. ہماری کنٹری میں کا ماحول اور باہر کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلاڑی کے لیے باہر کی انوائرمنٹ بہت ضروری ہے, اس میں ٹریننگ کرنا, اس میں رہنا, اس میں روکنا. تو میرے خیال میں ان کو کافی چیز سے اویئرنیس ملتی ہے, اور وہ اویئرنیس ان کی کھیل کو نکھارتی ہے, اور اس میں کافی اس کو ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. جمشید بھائی, کہیں یہی وہ وجہ تو نہیں تھی کہ آپ نے زیادہ عرصہ یورپ میں گزارا؟ میرے خیال سے 7-8 سال تو آپ میرے خیال سے یو کے میں رہے, پھر اسی طریقے سے ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ ٹریول کرتے رہے. دیکھیں, جب ہم پاکستان سے باہر کے ظاہر ہے اس زمانے میں یو کے میں سب سے زیادہ اسکواش ہوا کرتی, جیسے آج کل امریکہ میں سب سے زیادہ اسکواش ہوا. بوم پیریڈ اس کا اس زمانے میں یو کے میں تھا, اور یو کے سے بیس ہو گئے کھلاڑی تمام یورپ میں کھیلا کرتے تھے, اور امریکہ, کینیڈا بھی آیا کرتے تھے جب یہاں ایونٹ ہوتے. تو میں کوئی 8 سال وہاں یو کے میں رہا, اور اس میں مطلب جہانگیر, سہیل کیسر, عمر حیات, قمر زمان, مقصود اور فہیم بھائی, ایسے اور کافی کھلاڑی تھے جو ہم وہاں بیس تھے. تو ہماری اتنی اسٹرینتھ اچھی تھی کھلاڑیوں کی کہ لوگ یورپ سے آگے پیچھے جتنے بھی یو کے میں بیس ہوتے تھے, وہ سب کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے پول میں آئے اور ہمارے اس میں آ کر ٹریننگ کریں. تو یہ بڑی زبردست بات تھی کہ پاکستانیوں کی اسٹرینتھ اس وقت اتنی زیادہ تھی ورلڈ میں, اور ان کی گیم پر اتنی گرفت مضبوط تھی کہ تمام لوگ خوشی سے آ کر ہمارے پول میں ٹریننگ کرتے تھے, اور اس طرح ہمیں انٹریکشن پیدا ہوتا تھا دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ ملنے کا, ان سے اٹھنے بیٹھنے کا. تو اس کی وجہ پر اس وجہ سے ہم وہاں یو کے میں اور یا یورپ میں زیادہ بیس ہوئے. آپ نے جمشید بھائی زیادہ تر کوچنگ جو ہے نا انٹرنیشنل ٹیموں کو کی, انٹرنیشنل کنٹریز میں جا کے کی, خاص طور پہ آپ کا ملیشیا والا جو ہے نا, آپ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے پریزیڈنٹ سے ملنے کا, اور وہاں پہ ملیشیا میں تو آپ نے اسکواش کو جنم دیا. تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی زیادہ کرتے ہیں اور پاکستان میں کا؟ سب سے پہلے تو یہ تو موقع کی بات ہے کہ جہاں آپ کو اپرچونٹی ملے اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکواش کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. تو میرے نصیب میں ملیشیا کا ایک ایسا ٹینیور رہا جو وہاں میری کامیاب کوچنگ رہی اور ٹریننگ رہی. اور اس دوران ہم نے, کیونکہ ملیشیا کی اسکواش ایک ہوا کرتی تھی لیکن اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہو کرتا جتنا کہ ہمارے وہاں موجودگی سے, ہماری ٹریننگ سے اس کا سٹینڈرڈ بڑھا اور ورلڈ میپ پر آئے. تو جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے تھے تو مجھے اتفاق ہوا
پرائم منسٹر مہاتیر محمد سے، کیونکہ ان کے بیٹے سے ہماری کافی انٹریکشن تھی، تو اس طرح ہمارے ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے اس سے کافی چیزیں ڈسکس کی. جب ڈسکشن کے دوران کچھ ایسی چیزیں سامنے نے کہا کہ وائی پاکستان از سو گڈ ان اسکواش، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ پاکستان اسکواش. تو ہم نے کہا کہ پہلے سب سے کہ پاکستانی کھلاڑی میں ٹیلنٹ بہت، جو ہماری پوٹینشیل تھی اور ہماری اس کو تو ہم نے بات کی، لیکن میں نے کہا اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر لائن نے تمام کھلاڑیوں کو اسپانسر کیا، اور یہی بیک بون تھی پاکستان اسکواش کی، کہ ان کھلاڑیوں کو مدد ملتی تھی فری ٹریولنگ کی، اور ایئر ٹکٹس پیسے ملتے تھے، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے ان کو ایزیلی ٹریول کرنا مل جاتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستانی کھلاڑی اس لیے اس وقت دنیا اسکواش میں چھائے ہوئے ہیں کہ ان کی ہر ایونٹ میں جو ان کو ایکسیس ملتی ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر پاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی سہولت ہے. اگر کھلاڑیوں کو آپ اس قسم کی سہولت فراہم کریں گے، اسپانسرشپ لے کر آئیں گے، جیسے میں نے ان سے ملیشین ایئر لائن کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح خیر ہمیں تو ملیشین ایئر لائن نہیں مل سکی اس وقت، لیکن انہوں نے ایک سپورٹس نیشنل سپورٹ کونسل کے ساتھ میٹنگ ارینج کی، اور اس میں جب بات چیت ہوئی تو اس دوران جیسے کہ ملیشیا کی سپورٹس میں بیڈمنٹن کافی اوپر ہے، ان کی بالنگ اچھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہاکی اچھی ہے. تو یہ 4-5 ایسی لیڈنگ سپورٹس تھی کہ یہ تو جب ہم نے پوٹینشیل ظاہر کیا کہ جی اسکواش میں اس کو انکلوڈ کرو، اسکواش میں بھی وہ ہے پوٹینشیل ہے، تو اس طرح انہوں نے وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر سے رابطہ کر کے اس طرح مے بینک، سی آئی بی بینک، پروٹون جو ان کی گاڑیوں کی وہ ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں انڈس موٹر ہے، تو اس طرح کی ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے ذمہ لگائی اسپورٹس. تو یہ اسپورٹس ان کی جب یہ اسپانسرشپ آئی، اس کی وجہ سے ملیشیا کی تمام اسپورٹس میں بہت بڑا بوم پیریڈ آیا، اور تقریباً جن اسپورٹس کو انہوں نے اسپانسر کیا سب نے مطلب دنیا میں عروج پر گئے، اور انہوں نے ملیشیا کے لیے بہت ٹائٹل جیتے. جی جمشید بھائی، آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو تو پریزیڈنٹ مہاتیر محمد کے انوالومنٹ سے پلس وہاں پہ پروفیشنل اسپانسرشپ حاصل کرنے سے جو ہے نا وہاں پہ آپ نے ترقی کی. تو یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں جب آپ تھے تو کیا یہ رائے ڈسکشن ہوئی ہماری پاکستان اسکواش فیڈریشن سے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ نور خان صاحب جو ہے نا ان کی وجہ سے پی آئی اے میں وہ اپرچونٹیز پلیئرز کو ملی جس کی وجہ سے پلیئرز کا ایکسیس انٹرنیشنلی آسان ہوا. جی کریڈٹ تو پاکستان اسکواش میں نور خان صاحب کو جاتا ہے. نور خان صاحب نے 3 سپورٹس کو لک آفٹر کیا، جس میں سے سب سے پہلے وہ اسکواش کے ساتھ تھے، اس کے بعد ہاکی میں رہے، ہاکی کے بعد کرکٹ میں گئے، اور تینوں سپورٹس کو انہوں نے عروج پہ پہنچایا اور ورلڈ ٹائٹل جیتے. تو دا کریڈٹ گوز ٹو ہم. ان کا ویژن بہت اچھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ان کے ویژن کو لے کر کوئی بھی لوگ سامنے آئے تو میرا خیال ہے وہ جس سپورٹس کو بھی لیں گے وہ ایکسل کرے گی، خصوصاً جس میں ہم اچھے ہیں، جیسے پاکستان کی اسکواش میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، اور ہاکی میں رہے ہیں، تو کرکٹ میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سپورٹس کو اگر پراپر اسپانسرشپ ملے اور اس کو لک آفٹر کی جائے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم دوبارہ ورلڈ چیمپئن نہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور اسکواش میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں. ہم اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اصل مقام تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی کافی ہماری اسکواش کی جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ کافی الارمنگ سٹیج پر ہے. ہم اس وقت اسکواش میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں، اور پاکستان اسکواش کو اس وقت اشد ضرورت ہے اسپانسرشپ کی، ٹریننگ کی، کوچنگ کی. تو جو اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا اسکواش میں دوبارہ عروج کر سکتے ہیں. خصوصاً اس وقت جو بوم ٹائم ہے ایجپٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس میں 100% فوکس کرے، اس میں گورنمنٹ انوالو ہو، اسکواش فیڈریشن انوالو ہو، تو میرے نظر میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ اسکواش پر عبور حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسی کوئی بات نہیں کہ ایجپٹ کو ہرانا کوئی مشکل ہے، پہلے بھی ہم ہراتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی اس سطح پر اپنے آپ کو پہنچائیں گے کہ ورلڈ میں ہم اسکواش کو ڈومینیٹ کریں اور جتنے بھی کھوئے ہوئے اعزازات ہیں وہ واپس پاکستان لے کر آئیں. جمشید بھائی، آپ نے ابھی ایجپٹ کا نام لیا جو کہ اس وقت ورلڈ میں ایکسل کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے لحاظ سے کہ وہ اسکواش میں، تو وہاں پہ کیا آپ
ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ وہاں پہ پلیئرس کو کیا فیسلٹیز ہیں یا کوچز کو کیا فیسلٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا زیادہ اس کی طرف راغب ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. جب ہم عروج پہ تھے تو ہم نے اپنا کوئی انتظام نہیں کیا, ہم نے کوئی اپنے سسٹم کو امپروو نہیں کیا. لیکن جب ایجپٹ کی اسکواش, جیسے آج کل ہماری اسکواش نیچے گئی, اس طرح کی اسکواش نیچے گئی, تو انہوں نے حسنی مبارک اور ٹیم میں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے, جو خود بھی اسکواش کھیلتے تھے, تو انہوں نے کچھ پلیئروں کو انوائٹ کر ان سے بات کی. تو انہوں نے کی وجہ کیا ہے, ہماری اسکواش نیچے چلی ہے. تو انہوں نے اس میں ریکال کیے تمام جو بڑے پلیئر تھے جنہوں نے اسکواش کھیلی ہوئی تھی اور جنہوں نے کوچنگ کی تھی, ان سب کو مدعو کیا اور انہوں نے ایک پلان کیا. تو انہیں 8 سال اس میں لگائے, کیونکہ وہ ایکسپیرینس جو شروع ہوا واپس وہ لوگ ظاہر وہ ایکسپیرینس تھے, وہ رول لیڈنگ کوچز اور پلیئرس تھے, تو ظاہر ان کو عبور حاصل تھا اس گیم کے اوپر. تو جو وہ دوبارہ انکلوڈ ہوئے اس سسٹم کے اندر آئے, تو انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور 8 سال انہوں نے مسلسل اس پر کام کیا, جس کے بعد آج آپ دیکھیں گے پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال وہ ابھی اس وقت فلی ڈومیننٹ ہے اس گیم کے اوپر, اور ایک سے ایک ورلڈ چیمپئن پروڈیوسر ہیں, چاہے وہ مین ہے, چاہے وومن ہے, چاہے جونیئر مین ہے, جونیئر وومن ہے, اس میں ان کی عروج پر ہیں. اور جتنے بھی ایک سے ایک پلیئر آپ کو دکھائی دے گا, ہر سال آپ کو نیا پلیئر بھی دکھتا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ اس کی اسٹرینتھ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کنٹری کے اندر اتنی زیادہ اسپارش ہو رہی ہے کہ ہزاروں لوگ کھیل رہے ہیں. آپ نے ایجپٹ کی بات کی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ایجپٹ کس طرح دنیا اسکواش کے دوبارہ اچھا آ گیا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ حسنی مبارک خود ایک اسکواش پلیئر تھے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری آج کل پاکستان اسکواش کی حالت ہے یا پوزیشن ہے, اس طرح ایجپٹ کی ایک وقت میں ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے تمام بڑے پلیئرز کو بلا کر ان سے میٹنگ کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت اسکواش میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے. تو انہوں نے تمام پلیئروں کے مشورے پر انہوں نے کہا دوبارہ آپ اس کھیل کو کامیاب بنایا. وہ انہوں نے تقریباً 8 سے 10 ایسے پلیئرز اور کوچز کو اکٹھا کیا جو کہ بیک بون تھی ایک وقت میں ایجپٹ اسکواش کی. تو وہ آئے, انہوں نے واپس اسکواش کی تمام چیزوں کو آن کیا, اور انہوں نے مسلسل 8 سال اس پر محنت کی. اور 8 سال کی محنت کے بعد ایجپٹ میں تقریباً ہر جگہ پر اسکواش کا چھا گئی. تو جتنی بھی ان کی بیس بہت اتنی بڑھ گئی کہ اس کے بعد نمبرز اتنے آگے کہ انہوں نے ظاہر ہے ٹیلنٹ اس قوم میں بہت ہے, ایجپشین بھی اچھے پلیئر جیسے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, اس طرح ایجپٹ میں بھی ہے. تو انہوں نے 8 سال مسلسل محنت کی. اس محنت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب اسکواش میں اس وقت ایک بوم پیریڈ ہے, اور ان کے پاس نمبر آف پلیئرز ہیں جو کہ ورلڈ میں اس سرکٹ میں ہیں. ٹاپ 10 میں اس وقت میرا 6 سے 7 ان کے مینز میں ہیں, اسی طرح تقریباً 6 سے 7 وومن میں ہیں. تو یہ بڑی اس وقت ان کے پورے ورلڈ کی اسکواش پہ چھائے ہوئے ہیں, اور جہاں بھی جاتے ہیں تو اس وقت ایجپٹ کی بات ہوتی ہے. تو یہ بڑی کارکردگی ہے ایجپٹ اسکواش کی. ٹھیک ہے جی شاید اس میں کیا انہوں نے پلیئرز کو بھی کوئی انسینٹیوز دیے ہیں یا کوچز کو, جس کی وجہ سے یہ زیادہ ظاہر انہوں نے پروگرام کے انڈر پروگرام لایا, ان کو پورا سسٹم کو لانچ کیا, اور سسٹم کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں انہوں نے اس پروگرام کے مطابق ہی چلے. تو جو پلاننگ انہوں نے کی, سالڈ پلاننگ کی, اس میں انہوں نے جتنے بھی ان کے کلبس تھے جو ایک وقت میں پلیئرز پروڈیوس کیے کرتے تھے یا ان کا نیشنل سینٹر تھا, تو اس پر انہوں نے تمام کوچز کو لایا اور اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. جب آپ کی فیسلٹیز پوری ہو, پلیئر کو ایکسیس ملنے شروع ہو جائے اور جو چیزیں ان کی ریکوائرڈ تھی وہ پوری ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی پھر پلیئر محنت بھی کرتا ہے اور اس میں اندر آ کر تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ان کو جب تمام چیزیں فیسلٹیز پوری طریقے سے ملنے شروع ہوگی, گورنمنٹ لیول پر اس کے حوصلہ افزائی بھی, اسپانسرشپ آنا شروع ہوگی, تو ظاہر انہوں نے پھر اس گیم کو 100% فوکس کیا اور اس پر دوبارہ آ کر چھا, کیونکہ ٹیلنٹ ان میں بہت زیادہ ہے ہماری طرف, جیسے پاکستان کے میں ٹیلنٹ موجود اس طرح میں. بڑی اچھی بات جمشید بھائی آپ نے کی, اور میں رسپانسبل اتھارٹیز سے یہی بات کروں گا کہ جب تک ایک پائیدار پالیسی جو ہے نا ڈیولپ نہیں کی جائے گی جس میں فوکس پلیئرز, کوچز اور آفیشلز ہوں گے, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی تمام وہ ریکوائرمنٹس فائنینشلی, اکنامکلی اور ٹریولنگ وائز جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکیں گی, اسکواش میں وہ مقام حاصل کرنا مشکل ہے. ایجپٹ کی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایجپٹ میں
तमाम लीजेंड्स को और कोचेस को और ऑफिशियल्स को बुला के जब ये पॉलिसी मुरतब की गई, तो वो अब तक इस वजह से सस्टेन कर रही है कि उसमें उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप कर दिया, और यही वजह है कि इजिप्ट इस वक्त वर्ल्ड मेल हो या फीमेल हो टॉप 7 में लीड कर रहा है। और इस पाकिस्तान में स्क्वॉश में तंजीली की असल वजूहात क्या है? देखें जी, जब हमारे प्लेयर जहांगीर, जानशेर या हमारे अरूज के आखिरी वो सेटअप था जो इन्होंने वर्ल्ड को डोमिनेट किया, और जानशेर खान के बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर ज़रूर आए, लेकिन हम उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस नहीं कर सके। उसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान की स्क्वॉश की हिस्ट्री कुछ इस तरह रही है कि एक वक्त में, हालांकि सिस्टम हमारे पहले भी इतना अच्छा नहीं था, सिवाय PIA के सपोर्ट के पहले भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पहले के प्लेयर मेहनती बहुत थे, कमिटेड बहुत ज़्यादा थे। उनकी मेहनत, उनको कहा नहीं जाता था कि आप ट्रेनिंग पर आए, वो खुद ब खुद इतने कमिटेड थे कि वो ट्रेनिंग से कभी भी दूर नहीं भागते थे, ट्रेनिंग दिल से करते थे। तो तमाम खिलाड़ी में ये खूबी थी कि वो इस लिहाज से मेहनत में 100% देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान स्क्वॉश को जानशेर के बाद इनको वर्ल्ड की स्क्वॉश को देखते हुए, जितना बड़ा रिकॉर्ड हमारा है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन हमने प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने किए हैं, और ब्रिटिश ओपन या वर्ल्ड ओपन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जीते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को और इनकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस खेल को 100% फोकस करने, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टाइटल स्क्वॉश में जीता है, क्रिकेट हॉकी से भी ज़्यादा स्क्वॉश ने टाइटल दिए हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं तो ये समझता हूँ, ये लोग कहते हैं जी नेशनल गेम हॉकी और या क्रिकेट है, इनको नेशनल गेम जो है वो स्क्वॉश को देनी चाहिए, क्योंकि स्क्वॉश ने सबसे ज़्यादा टाइटल जीत कर दिए हैं। तो स्क्वॉश को इन्होंने उस लिहाज से देखा ही नहीं, उस तरफ फोकस ही नहीं किया। तो ज़ाहिर है जब आपके सिस्टम में ही वो चीज़ ना हो तो वहाँ आपकी वो गेम कैसे ठहर सकती है। ये तो अपनी मेहनत अपनी को, जब वो चीज़ें लेक ऑफ हुई, प्लेयर्स की कमिटमेंट कम होगी और स्पॉन्सरशिप आउट हो गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके बाद वो, क्योंकि आपके सिस्टम में ही वो चीज़ नहीं है, आपके प्रोविंसेस या आपके नेशनल जो सेंटर हैं उसमें वो मयारी मौजूद नहीं है कि जो बेस्ट खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो दुनिया स्क्वॉश की इस वक्त लेटेस्ट हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स साइंस में आप खुद भी एक इंस्ट्रक्टर हैं या कोच हैं, इसके हवाले से आप भी जानते हैं और हम भी जाते हैं, क्योंकि वी आर क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोचेज हैं। हम वर्ल्ड में अगर हमें कहीं भी असाइनमेंट मिलती है या कोचिंग असाइनमेंट या जो भी है, तो बेस्ड ऑन हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर मिलती है। तो अगर आज हम मैं समझता हूँ कि अमेरिका में मैं कोचिंग कर रहा हूँ, या इससे पहले मैंने मलेशिया में की, पाकिस्तान में की या और कंट्रीज़ में की, तो उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है हमारी वर्ल्ड में इतना नाम था, हमने इतनी मेहनत की थी, उस लिहाज से हमें लोग जानते थे, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहाँ काम करने का। और यही सबसे बड़ी वजह कि आपने जैसे शुरू में पूछा कि मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारा, बाहर कोचिंग की, तो ये मेरी खुदकिस्मत क्वालिफाइड होने के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हमने की, और आए दिन आज भी हम समझते हैं कि जो चीज़ लेटेस्ट आती है, देखने को मिलती है, समझने को कोर्सेज के थ्रू और किसी से हमें मिलती हैं, तो हम समझते हैं कि हम सीखने की सलाहियत हर एक को होनी चाहिए और उसमें उसको भरपूर अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो पाकिस्तान स्क्वॉश अनफॉर्चुनेटली सिस्टम से बाहर है, उनके पास कोई ऐसा कोचिंग सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे हम कह सकें इस वक्त आज तक की मैं बात करूं, कल हो सकता है कि बेहतर हो, कोई बेहतर लोग आ जाएं सामने। तो मैं समझता हूं कि हमें एक अच्छी पॉलिसी देनी चाहिए, इस स्क्वॉश को केयर करनी चाहिए, इसको 100% फोकस करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम क्रिकेट या इसी को मैं नहीं क्रिटिसाइज़ करता कि सिर्फ क्रिकेट पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह पर बूम है, मीडिया में दूसरी जगह पर सिर्फ क्रिकेट का नाम लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप जितनी क्रिकेट को ये फोकस करें, अगर इतना स्क्वॉश को कहें, तो जैसे आज इजिप्ट छाया हुआ है दुनिया में स्क्वॉश पे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी इस तरह दोबारा वर्ल्ड में अपने प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, दुनिया स्क्वॉश में छा सकता है। शेख भाई, आप ये काइंडली बताइए कि हमारे डिपार्टमेंट्स का रोल है एक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, डिफरेंट स्पोर्ट्स को अडॉप्शन की हुई है, जैसे स्क्वॉश जो है वो अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स जी। तो क्या कहते हैं कि हर बंदा तो नूर खान नहीं होता,
تو کیا آپ رائے دیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان ایئر فورس جو ہے نا اس کو لک آفٹر کرے, اس میں کیا کمی ہے کہ مینس کہ آپ رائے دیجئے کہ جو ہائی اتھارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے اس اسکواش کو لے کے چلیں, جس میں سمجھتا ہوں کہ جس میں فوکس کیا جائے پلیئر کو, کوچز کو, اور ایک سسٹم کو کیسے آگے چلایا, آپ کے خیال سے کیسے ہونا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جہاں تک پاکستان ایئر فورس کی تعلق ہے, ایئر فورس اس وقت کئی عرصے سے پاکستان اسکواش کو لک آفٹر کر رہی ہے, اور وہ فیڈریشن, پاکستان کی اسکواش فیڈریشن ایئر فورس کے پاس ہے, اور ان کے پریزیڈنٹ جو ہے ایئر چیف, جو بھی ایئر چیف آتے ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کے اتفاق کی بات ہوگی کہ اگر ایک چیف اسپورٹس مائنڈیڈ ہوگا اور اسپورٹس لور ہوگا تو ضرور جتنی بھی ان کے انڈر اسپورٹس آتی ہے دوسری چیزیں تو اس کو وہ لک آفٹر کرے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا اس لحاظ سے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے چیف کس طرح آتے ہیں, کیسے ان کی وہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے جب انہوں نے اسکواش کا ذمہ لیا تو میرے نزدیک انہوں نے, جیسے ان کے ایس وی پی ہیں یا سیکٹری بلانگس ٹو ایئر فورس ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر ان میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو وہ کم از کم ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں جو اسپورٹس مائنڈیڈ ہوں, جن نے اسپورٹس میں کبھی حصہ اپنا ڈالا ہو, تو وہ ہی اس اسپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں, بہتر طریقے سے پالیسی لا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہے کہ میرے نزدیک اگر میری سجیشن یہ ہوگی پاکستان اسکواش فیڈریشن کو کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے ایئر فورس کے وہ رکھیں, لیکن دے شوڈ ہائر جو اسپورٹس سیکٹری کی پوسٹ ہوتی ہے, میرے خیال میں ان کو پیڈ سیکٹری لینا چاہیے ایئر فورس سے باہر کا, جو کہ کوالیفائڈ ہو اور وہ اسپورٹس کو جانتا ہو, تو تاکہ آپ کی ایڈمن کی جو مسئلے مسائل ہیں, جو سمجھنے کی چیزیں, جو کہ کیسے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا اور کیسے چلنا ہوگا, تو کافی آسان ہو جائے گا اس لحاظ سے. یا ایسے کوئی فارمر سیکٹریز موجود ہوں گے جو ریٹائرڈ ہیں اس میں, اگر ان میں سے کسی کو دوبارہ یہ سلیکٹ کرتے ہیں, کسی کو ایک کو لے کر آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسکواش میں کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ مین چیز یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو کوالیفائڈ کوچز ہیں, جیسے پاکستان میں یا میں لیول 3 کوچ ہوں, اور اس کے علاوہ میرے بھائی فہیم گل ہیں وہ لیول 3 کوچ ہیں, تو ہمارے دونوں بھائیوں کے علاوہ کسی کے پاس بھی اس لیول کی کوچنگ کی سرٹیفکیٹس نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان اسکواش کی خدمت کی ہے, آؤٹ آف دا وے ان کی ہیلپ کی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسکواش میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے اور ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. ہم اپنی طرف سے جو بھی ہم سے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی مشورہ لیتے ہیں اس میں, تو وی آر ریڈی ٹو ہیلپ آؤٹ پاکستان اسکواش, کیونکہ ہمیں تجربہ ہے اور ہم بیس ہیں ابراڈ, ہمیں نئے سسٹم سے, تمام اسپورٹس سائنس سے ہم واقف ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو کلوزلی دیکھا, آبزرو کیا, اور ہم نے اس پہ محنت کی ہے, ان چیزوں کو سیکھا ہے, تو ہم کیوں نہ اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کی ہیلپ کریں. بالکل, بڑی عمدہ ایک آفر ہے جمشید بھائی کی طرف سے کہ نہ صرف وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسکواش کے لیے فکر مند ہیں کہ کسی بھی اچھے طریقے سے ایک اچھے سسٹم کے تحت جو ہے ہم لوگ اس کو آگے پروان چڑھائیں. اگر سسٹم میں ہم لوگ ایک خاص طور پہ انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ سیکٹریل جاب جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جبکہ جو ڈیپوٹیشن پہ ایئر فورس آفیسرز آئے ہوتے ہیں اسکواش کے ساتھ, وہ جتنے عرصے میں کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں اتنے عرصے میں نئی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ایک نئے صاحب آ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس کو سنبھالنا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا تو یہ لانگ ٹائم کے لیے ایک سیکٹری کو اپوائنٹ کیا جائے, یا پھر ایک ایسے پروفیشنل سیکٹریز کو یہاں پہ اس پوسٹ پہ رکھا جائے جو کہ اسکواش کو اور خاص طور پہ اسپورٹس کو اور انٹرنیشنل سینیریو کو سمجھ سکے. شاید بھائی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 2 کی پوسٹ ہوتی ہیں اسکواش کے اندر, ایک ان کا ہیڈ کوچنگ ڈائریکٹر اور دوسرا سیکٹری. یہ ایسی 2 کی پوسٹ ہیں جو کہ آپ کے اس اسکواش میں بیلنس لے کر آ سکتے, اور دونوں کو مطلب انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, دونوں کے درمیان اس کی وہ نہیں, کیونکہ دونوں کوالیفائڈ ہونی چاہیے. جب تک یہ معیار آپ کو پورا نہیں ملے گا تو آپ کی اسکواش کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکے, کیونکہ انہوں نے جو سسٹم دینا ہے
وہ اس چیز کو سمجھیں گے تو وہ سسٹم دے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھا سکتے, کیونکہ پاکستان کی ہر جگہ اسپورٹ پالیسی کچھ اس قسم کی ہے جہاں پر عجیب قسم کی جو ہے نا آرٹیفیشل رکاوٹیں ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عام جو اسپورٹس ہم جانتے ہیں اس کو کہ جی ایسے اپنے ملیشیا میں جب گیا تھا تو 2 سے 3 اسٹیٹ ان کی ایکٹیو تھی, اور جب میں چھوڑ کر ہوں تو ان کی 14 اسٹیٹ ایکٹیو ہیں. وہ ہزاروں میں ان کے بچے ہر سال اسکواش میں آتے ہیں اور ان کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اسپورٹس کوالٹی اتنی امپروو ہوئی کہ انہوں نے 14 کے 14 جو اسٹیٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایجپٹ کی بات کرتے ہیں, ایجپٹ کے تمام شہروں میں اسکواش کی فیسلٹیز موجود ہیں, ایونٹس موجود ہیں, کوچنگ موجود ہیں, نمبر آف پلیئر موجود ہے, پیرنٹس آر ویری ہیلپ فل, وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا زبردست, اگر ایسی کمبینیشن ہمارے پاکستان آ جائے اور ہم ان بچوں کو اور ان کو اٹھائیں اور سسٹم میں لے کر آئیں تو ہمارے یہاں تو پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آیا دن کرکٹ میں دیکھتے ہیں یہ نیا ٹیلنٹ آ گیا ہے, جیسے پی ایس ایل اب چل رہا ہے آپ کے یہاں, اس میں دیکھتے ہیں آپ نئے بیٹسمین یا بالر آپ کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر جب آپ نے جو را مٹیریل کسی کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں, جب سامنے آتے تو آپ کو یہ بھی ایک اسٹار پلیئر ہے, اس میں تو بڑا ٹیلنٹ ہے. اس طرح پاکستان کے اسکواش میں بھی بڑے بچے ایسے ہیں جو ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں, ہم ان کو صحیح مقام پر پہنچا ہی نہیں پاتے. تو ٹھیک ہے, جب ہم ان کو سیکیور کریں گے, ان کو سسٹم میں لے کر آئیں گے, تو جب ان کو پتہ چلے کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہے تو وہ کیوں نہیں اسکواش کو ٹائم دیں گے. ہم اس کے فیوچر کو سیکیور ہی نہیں کر پاتے, اس لیے وہ بیفور ٹائم ہم سے چلے جاتے ہیں. ہم ان پہ محنت کرتے ہیں, جب ٹائم آتے ہیں پاکستان اسکواش کو اپنا حصہ دیں اور وہ ملک کی نمائندگی کریں, وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ وہاں ملک کے اندر ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے بعد ان کے پاس کچھ ملے گا ہی نہیں. جب ان کو ہوپ ہوگی دے گونا اسٹے بیک, وہ وہی وقت گزاریں گے. وہ ہوم کنٹری سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم اس میں سجیشن بھی دے سکتے ہیں. اگر ہمیں ایسے پلیٹ فارم پہ بلایا جائے فیڈریشن کی اس چیف سے, ہمیں دوبارہ جب بھی وہ کریں گے انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے. ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان اسکواش کی, کیونکہ اتنی نالج ہونے کے باوجود اتنی دنیا میں ہمیں نام دینے کے باوجود لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسکواش کو کیا ہو گیا ہے, پاکستان اسکواش کدھر پہنچ گئے. تو وہ ہمارا مسخرہ بھی اڑاتے ہیں, ہمارے مذاق بھی کرتے ہیں. اور جب اب ہم تو نے کہنے چھوڑ دی کہ ہم پاکستان کی اسکواش نے اتنا وہ کیا, وہ ہسٹری رہی ہے. اب ہسٹری کو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. اب فیوچر کی بات کریں, پریزنٹ اس کی بات کریں تو تب ہم کچھ اس میں بول سکتے ہیں. فیوچر کہتے ہیں دیٹ پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. آپ کی بات پریزنٹ کی کریں, فیوچر کی بات کریں کہ آپ کے پاس کیا صلاحیتیں موجود ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, دین یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ہسٹری کو لے کے بیٹھ جائیں جی ہم نے اتنے ورلڈ چیمپئن دیے, ہم نے اتنے ورلڈ چیمپئن دیے, ہم نے اتنے ڈومینیٹ کیا, ہم نے یہ کیا, دیٹ از گون. اٹس اے گون اسٹوری. یو ہیو ٹو کم اپ ود ان فریش نیو تھنگس اینڈ ٹاک اباؤٹ دا اسپورٹس پالیسی کی اسکواش کی کیا پالیسی ہوگی, اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. دین اس کے بعد آپ دیکھیں, سر جوڑیں, اکٹھے بیٹھیں, ویلکم کریں ان لوگوں کو, ان کی خدمات لیں. جب تک آپ ان کی خدمات نہیں لیں گے یہ اسکواش تو آپ کی نہیں ٹھیک ہونے والی. اب یہ نئے جنریشن کو اس کو نہیں پتا, آج کا پلیئر جو ہے وہ اتنا محنتی ہے جتنے ہمارے پہلے پلیئرز تھے. ٹھیک ہے, یہ ان پلیئر کی لائم لائٹ کو دیکھتے ہیں جو آج کل ان کے پاس فیسلٹی موجود ہیں, وہ ہر جگہ اس میں ان ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 4 دن اسکواش کھیلیں گے اور ہم اس تک پہنچیں گے. نہیں, اس کا ایک پورا پروسیس ہے. جب تک یہ پلیئر اس پروسیس سے نہیں گزریں گے, اتنا ٹائم صرف نہیں کریں گے, یہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. دے ہیو ٹو ریئلی ورک ویری ویری ہارڈ. کمٹمنٹ ان کو دینی پڑے گی, اور ان کے کمٹمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن اپنا رول پلے کرے گی. پاکستان گورنمنٹ کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. میری عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کی خصوصی کوئی ایسا پروگرام کریں اس اسکواش کے اوپر, کیونکہ یہی وہ ایک ایسی سپورٹس ہے جو پاکستان کو دوبارہ عروج پہ لے جا کے سکتی ہے, اور پاکستان کو نام دے سکتی ہے. تو اگر اپنے پاکستان کے فلیگ کو اونچا رکھنا ہے اور اس کا نام کیری آن رکھنا ہے جیسے پاسٹ میں تھا, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ریوائول کے لیے ان کو اکٹھا ہونا, سر جوڑ کے کام لے, اور تھوڑی سی اپنے آپ کو ہمبل کر کے سب یہ فیصلہ کریں اور اس سپورٹس کی آ کر ایک بار پھر اس کی مدد کریں. میری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ پاکستان کی اسکواش جو ہے دوبارہ عروج پہ جائے گی, اگر ہم نے اس میں اپنی حصے ڈالنا شروع کر کے نیک نیتی کے ساتھ. بالکل.
بالکل. تھینک یو جمشید بھائی, آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. یہاں پہ میں رسپانسبل لوگوں کو, خاص طور پہ عمران خان صاحب سے جو جمشید بھائی کی ایک اپیل تھی, بڑی درد مندانہ اپیل ہے. مجھے ان کا درد فیل ہو رہا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کہ وہ کس طریقے سے برڈ آئی ویو سے پاکستان کی اسکواش کو دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کی اسکواش میں جو ڈکلائن ہے اس وقت, اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں کئی کھلاڑیوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ چند کھلاڑی کئی اعزازات لا سکتے ہیں آپ کے. یہ انڈیویجول گیم ہے, ون مین شو ہوتا ہے. اگر ان پہ انویسٹ کیا جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ اس میں نہ صرف وہ انٹرنیشنلی اپنے پاکستان کے امیج کو سافٹ بنا سکتی ہے, بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کا جھنڈا بغیر گولی چلائے لہرایا جا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس وقت جمشید بھائی اور ہم اکٹھے کام کر رہے تھے پاکستان اسکواش ٹیم کے ساتھ, تو آئی ریمبر جمشید بھائی میرے خیال سے آفٹر 14 ایئرس ہم لوگوں نے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا, اور میرے خیال سے 6 یا 9 ایئرس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے ایشین چیمپئن شپ جیتی تھی. Am I right? ہاں یہ اچھی بات آپ نے کی کہ میں اس پہ بات کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آئی ایم لکی ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیجیے اس میں جمشید جی. بھائی. اس وقت بھی آپ ایک اکیڈیمک سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس جی میں جی میں ہمارے لیکچرز اور کچھ اس چیزوں کو کی ضرور بیسس کور بن کروں رہی گا, تھی. کیونکہ آپ کے سامنے تھی اور جی آپ سے جی میں ڈسکس بھی کی تھی وہ پلانس, کیونکہ ظاہر ہے میں بالکل ملیشیا بالکل سے آیا تھا اور بالکل. فریش تھا اس وقت, جو چیزیں ہم نے وہاں جی کی تھی تو اسی سسٹم کو میں یہاں لانا چاہ رہا تھا. تو دیکھیں جی جب میں موو ہوا پاکستان سے ملیشیا گیا, تو ملیشیا میں جب تک تھا ملیشین نے ایشین انڈیویجول سینئر ٹائٹل, ٹھیک ہے جی, انہوں نے 6 باری جیتا. تو 6 باری مہینے کے 12 سال انہوں نے ڈومینیٹ کیا. جتنا میرا وہاں ٹینیور تھا وہی جیتتے رہے. میرے اس ٹینیور میں انہوں نے 3 ایشین گولڈ جیتے, ٹھیک ہے, ایشین گیمز کے. 2 اونگ بینگی نے جیتے, ایک اذلان سکندر نے جیتا, وہ میرے ٹینیور میں, ٹھیک ہے. ایشین سینئر اسکواش چیمپئن شپ 5 اونگ بینگی نے جیتی, ایک اذلان نے جیتی, میرے ٹینیور میں جیتی. تو یہ تو جب میں وہاں سے موو ہوا اور دیکھے پاکستان آیا, تو پاکستان میں جب ہم یہ چیمپئن شپ لے کر آئے, کیونکہ جب کرکٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو پاکستان پہ کوئی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں تھی پاکستان, بلکہ انٹرنیشنل سپورٹس کسی سپورٹس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی اپنا ایونٹ آرگنائز کر سکے. ہم نے محنت کی اس میں اپنے ذاتی اپروچ سے, لوگوں سے جان پہچان میں, ہم نے یہی انڈیویجول ٹائٹل جو پاکستان انڈیویجول ایونٹ تھا پاکستان کو ملا, ایشین اسکواش نے دیا, اور ہم لے کر آئے پاکستان میں. اور وہ پاکستان نے یعنی تقریباً 6 اپروچز کے بعد 7th اپروچ پہ انہوں نے یہ جیتا. 6 ہار چکے تھے, تو 7ویں بار وہ بھی مجھے شرف آ کہ میں پاکستان کا نیشنل ٹیم کا ہیڈ کوچ تھا, اور میرے ہی دوران عامر اطلس 14 سال بعد پاکستان کے لیے ایشین ٹائٹل جیتے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ ملیشیا نے مجھے کہا کہ جب آپ ملیشیا میں تھے تو ہم یہ ٹائٹل جیتے, اب آپ پاکستان چلے گئے, ابھی پاکستان جیتے. تو میرے نزدیک اگر ہم نے اس سینئر لیول پہ جونیئر لیول پر اتنے ریزلٹ اس ٹینیور میں پروڈیوس کیے, آپ بھی میرے ساتھ کافی عرصہ انوالو رہے اور ہم اس میں پلاننگ بھی کرتے رہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم نے یہ اکیڈمی کا پلان کیا تو یہ ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کا اکیڈمی قائم کرنے کی کوشش کی تھی, جو میرے جانے کے بعد انہوں نے اس کو بجائے ڈیولپمنٹ اکیڈمی کو رن کرنے کی ان میں نیشنل پلیئر ڈال دی. اس کے اندر جو نیشنل سینئر ہے جونیئر ٹیم ہے وہ وہاں ٹرین ہوئی تھی. ایکچولی اٹ واز ناٹ مینٹ فار دیٹ. تو ساری پالیسی جب ظاہر آپ نے ایک سسٹم شروع کیا, اس کو پلاننگ کرتے ہیں, اور وہ آپ اس کو بریک تھرو, جو لوگ آئے ان کو سمجھ نہیں سکے, انہوں نے کہا یہ تو ایک پالیسی پڑی, آؤ اس چیز کو استعمال کر لیں. کہ دے ڈونٹ نو کہ یہ کس پرپز کے لیے تیار کی تھی, کیا اس میں تھا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا, کیا کرنا تھا, کیا نہیں کرنا, تو وہ کولیپس ہوگی. سو دیٹس وائی دے آر رننگ اٹ ناؤ کرنٹلی. وہ ابھی اکیڈمی تو ہے لیکن وہ کس کام کی ہے, وہاں تو نہ آپ کے پاس سینئر پلیئر ہے, نہ آپ کے پاس وہاں کوئی جونیئر پلیئر ہے, جو بھی ہے گزارا حال چل رہا ہے. تو آپ کے پاس نمبر آف پلیئر موجود ہی نہیں ہے, تو آپ اس اکیڈمی کو کیسے رن کریں گے؟ اور پھر اس اکیڈمی میں کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے.
اس اکیڈمی. دیٹس وائی پاکستان کی اسکواش سفر کری, اس میں کوئی کوالیفائڈ لوگ ہے ہی نہیں. اگر کوالیفائڈ لوگ ہوں گے تو پاکستان کی اسکواش سروائیو کرے گی. ٹھیک ہے, تو ہماری تو سب سے مین کوشش یہ ہے کہ پاکستان اسکواش کو ہم کیسے ہیلپ آؤٹ کریں. اگر وہ ہمیں مدعو کریں, ہم سے بات چیت کریں گے, ڈیفینیٹلی اب ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اگر ہماری خدمات مانگتے ہیں تو ہم اس لحاظ سے کیسے ہم اپنے آپ کو اپنی خدمات دے سکتے ہیں, کیسے ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں, ہم ضرور اس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. میری چیف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, اور آپ کے پی ایس بی کے منسٹر جو آپ کے پی ایس بی میں یا اسپورٹس منسٹر ہیں, ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم اس اسپورٹس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ کافی چیزیں ہماری آنکھوں سے گزری ہے اور ہم نے اس پر محنت کی ہے. تو ہم اگر اس میں ہمیں بلایا جائے گا, مدعو کیا جائے گا, تو ہم شور کہ ہم اس اسکواش کو دوبارہ ٹھیک طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. اور اس میں اب ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی, یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم. دیر آر ٹو ویز آف پلاننگ, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. تو جو کچھ ابھی آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اور جو فیوچر کے لیے آپ کرتے ہیں لانگ ٹرم, اس کی کیا پالیسی, کیا آپ کی پلاننگ ہوگی, وہ آپ ضرور اس میں ڈسکس سکتے ہیں, اس کی پلاننگ سکتے ہیں. بالکل. اس وقت بھی اتفاق سے میں جب دیکھتا ہوں پاکستان کے اسکواش سرکٹ کو, تو جمشید بھائی وہی بچے نظر آتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے اس اکیڈمی میں اسٹارٹ اپ لیا تھا, اور آپ کوچ تھے اور میں اس میں ایز اے فٹنس کوچ آپ کے ساتھ انوالو تھا. تو میں جب طیب اسلم کو نمبر 1 ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں جب منصور کو دیکھتا ہوں, میں جب ناصر کو انٹرنیشنل ریکاگنائزڈ ہوتے دیکھتا ہوں, یا باقی جو بچے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک وہ ڈیولپمنٹل وہ جو سسٹم تھا اس میں یہ جونیئر بچے تھے. بالکل میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کی کوئی رینکنگ اس لیول پہ نہیں تھی, لیکن دے ایکسل, اور وہ اس کا ایک پروف بھی ہے اس کارکردگی کا جو شارٹیسٹ ٹائم نے آپ نے دی. تو اس وقت تو آپ کے لیے خوشخبری بھی ہونی چاہیے کہ آصف زمان صاحب آپ کے فارمر انٹرنیشنل پلیئر بھی رہے ہیں, اور اس وقت ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ ہے. اللہ کرے کہ وہ جس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں اس کو مزید فلرش کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس پاکستان میں نہ صرف اسکواش بلکہ باقی تمام بھی اسپورٹس جو ہے نا وہ ترقی کر پائیں. آپ نے آلریڈی جو ہے عمران خان صاحب کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور خاص طور پہ آصف زمان صاحب کے لیے یہ میسج تو دے ہی دیا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو فلرش کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو آصف زمان سے میری کافی توقعات ہیں, کیونکہ وہ نئی ڈی جی اسپورٹس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکواش سے ان کا تعلق رہا ہے, اور اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اسپورٹس سے ہی. تقریباً ان کے بڑے بھائی قمر زوان جو ہیں وہ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں. تو میرے نزدیک ان کے مائنڈ میں اسپورٹس ہے, وہ اسپورٹس سے واقف ہیں اور ان کو کافی ایکسپیرینس ہے. تو اگر وہ اس طرح تمام اسپورٹس کو لے کر چلیں گے تو میرے حساب سے پاکستان کی اسپورٹس میں کافی بہتری آئے گی, اور اپنے سسٹم کو ڈیولپ کریں. میری یہ بار بار ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی اسپورٹس میں سسٹم نہیں ہے, چاہے وہ اسکواش ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, جو بھی لیڈنگ ہے, ایتھلیٹکس ہے یا سوئمنگ ہے, جو بھی ایسی چیزیں ہیں, ان کو اپنی جتنے یہ اسٹیڈیم ہیں, جتنی ان کی فیسلٹیز ہیں, ان کو اپ ڈیٹ کرنی چاہیے اس وقت ماڈرن حساب کے ساتھ. جہاں جو اسپورٹس کی ضروریات ہیں وہ اس میں سب چیزیں لیٹسٹ اس میں لے کر آئیں, تب جا کر آپ ایٹ پار ہوں گے. وہ انوائرمنٹ ان پلیئرس کو, ان بچوں کو ملے گی جو کہ دنیا میں اس وقت لوگوں کے زیر استعمال ہے. بالکل. جمشید بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے اسکواش کو کھیلا بھی, کوچ بھی کیا, اور جو چیز ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے شاید لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں, کہ آپ تو انٹرنیشنل ریفری بھی رہے ہیں اور WSA کے پینل پہ ابھی تک موجود ہیں. جی, یہ تھوڑا سا اسٹوری بتائیے کہ کوچنگ اور کوچنگ کے ساتھ ریفری کو کیسے ایڈجسٹ کیا. یہ بڑا میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان دونوں میں ابھی تک انوالو ہوں اور اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. میں 98 سے ڈرائیونگ تو پہلے بھی کرتا تھا, لیکن آفیشیلی میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے اس پر 98 سے آئے ہوں, اور آئی ایم اسٹل دی ون آف دی آفیشیل فرام پاکستان, جو کہ ابھی تک میں ان کے ساتھ ہوں. اور جہاں بھی
ان کی میری ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے کال کرتے ہیں اور میں جا کر اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں میری نزدیک اب میں لکی ہوں کہ میں نے 3 ورلڈ اوپن کے فائنل کرائے ہیں اور میں نے 4 ورلڈ ٹیمز کے فائنل کرائے ہیں. تو دس از آئی تھنک بگ کریڈٹ فار می کہ مجھے اتفاق میں سے یہ چیزیں ملی اور میں نے اس میں ریفرنگ کی. دنیا کا کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہے جہاں پر اسکواش کھیلی جاتی وہاں پر جا کر ہم نے اسکواش کھیلی نہیں ہے یا اسکواش کی کوچنگ کے لیے نہیں گئی یا اسکواش کی ریفرنگ نہیں کی. یہ بڑی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ان تینوں شعبے میں میں لکی رہوں کہ میں ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ, ایز اے ریفری وہاں پر اپنی خدمات دیتا رہوں اور اس میں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پاکستان کا حصہ ڈالا. بالکل, یہ واقعی نہ صرف جمشید بھائی آپ کی خوش قسمتی ہے, یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایک شخصیت ہمارے درمیان میں ایسی موجود ہے جس نے انٹرنیشنلی نہ صرف ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ریفری ایک جج ہوتا ہے. تو اس میں جمشید بھائی کبھی فیل نہیں ہوا کہ کھلاڑی جو ہے یہ تو ریفری کو پسند نہیں کرتے ہیں, خاص طور پہ ہارنے والے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ظاہر ہے جب ہارنے والا ٹیم ہو یا کھلاڑی ہو وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ریفری کی ڈیسیجن سے یا اس سے. تو میں ظاہر ہے لیکن پیسج آف ٹائم وہ اگری بھی کرتے ہیں پھر بعد میں کہ ہاں یہ میری مسٹیک تھی اس وجہ سے میں ہارا. لیکن اتفاق کہ میں اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ایک سٹوری آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت میں جب یہ کمپلینٹ شروع کی جی ریفریز کی کیسے ہم چیک کریں یا کیسے اس کا ہم امپروو کریں, تو انہوں نے ایک سسٹم رائز کیا کہ جی تمام ایک فارم نکالا کہ آفٹر دی میچ وہ پی ایس اے نے کہا کہ جی اس پلیئرس کو وہ فارم دیا جائے اور وہ فل اپ کریں کہ ہاؤ آن دا ریفرنگ, کیا ہوا کیا نہیں. تو کے باقاعدہ مارکس تھے اس میں کچھ ڈیسیجن کے بارے میں تھے, دیر ور فیو کوسچنز آن دیٹ شیٹ, ٹھیک ہے. تو وہ جو جیتا ہوا کھلاڑی تھا تو وہ اس کے جو ریمارکس ہوتے اس کے جو ویو ہوتا تو وہ تو دیکھ کر بندہ کہتا کہ وہ کیا بات ہے, اس نے کیا زبردست کمنٹس دے دیا اور اس نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی. لیکن ہارنے والے کا جب آپ دیکھتے تھے تو وہ کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا تھا, وچ واز ایبسلیوٹلی رانگ. تو دیٹ واز ناٹ اے ریئلی گڈ آئیڈیا بائی پی ایس اے اور ڈبلیو ایس ایف کہ وہ اس طرح وہ چل نہیں سکا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کوالیفائڈ کوچز جیسے آپ کوالیفائڈ کوچز کے ساتھ بچے کام کرتے ہیں تو وہ امپروو کرنے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکواش کھیلے میں ہیں اور اوپر لیول کے کھیلے ہیں خاص کر کے پروفیشنل کھیلے میں ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ پیش زیادہ نہیں آتا کیونکہ وہ گیم کو جانتے ہیں. گیم میں ریفری کا بڑا وائٹل رول ہے تو وہ پلے کرنے میں زیادہ آسانی, کیونکہ ہمارے ٹائم میں یا ہم سے پہلے جو کھلاڑی تھے انہوں نے کافی پرابلم فیس کی ہیں کیونکہ لوگ کتابوں سے پڑھ کر اسکواش کی ریفرنگ کیا کرتے تھے اور وہ ٹاپ لیول کے اسکواش نہیں جانتے تھے. ایک کلب لیول سوشل اسکواش کھیلا کرتے تھے لیکن رولز ریگولیشن کو پڑھ کر وہ آ کے اسکواش کی ریفرنگ کرتے تھے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں یا میرا بھائی فہیم گل, ایسے ناصر زہران ہے ایجپٹ کا, اس میں سے تھوڑے سے کچھ لوگ ہیں جو کہ کمپیٹیٹیو اسکواش کھیلے میں ہائی لیول پہ کھیلیں, تو جہاں ہم ریفرنگ کے لیے جاتے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگ ہمارے ڈیسیجن یا ہمارے اس سے کافی لطف مطلب اتفاق کرتے تھے اور ہماری بھی ساتھ حوصلہ افزائی کی کہ بڑا اچھا ہے کہ فیئر آؤٹ کم آتے ہیں میچ کا. آپ کی باتوں سے جمشید بھائی ایک چیز جو ہے نا ذہن میں آ رہی کہ پاکستان کی سرزمین صرف کھلاڑیوں کے باعث زرخیز نہیں بلکہ یہاں پہ ریفری اور کوچز کی بھی اگر اپ ٹو مارک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کوچنگ کا سسٹم رائج کر دیا جائے تو یہی کھلاڑی آفٹر دا گیم, کیونکہ کھلاڑی کی ایج زیادہ سے زیادہ 5 to 10 ایئرز ہوتی ہے, تو اس کے بجائے وہ اس میں کوچنگ اور آفیشیٹنگ میں آئے تو نہ صرف وہ اپنے کیریئر کو انوالو کر سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین ذریعہ معاش بھی بن سکتا ہے. شاید بھائی ایک اور قصہ آپ سے شیئر کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں ہم نے پاکستان نے سب سے زیادہ ٹائٹل جیتے, پاکستان نے سب سے زیادہ اسکواش کے چیمپئنز پیدا کیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ دنیا کو ہم ہی نے اسکواش سکھا دیا ہے. ہمارے جتنے ٹاپ کے یہ لوگ تھے یہ سب ایبراڈ رہے, انہوں نے باہر ملکوں میں ان کو اسائنمنٹ ملی, ان کو کوچنگ ملی اور ان نے ہی دنیا اسکواش کو اتنی اوپر سٹینڈرڈ پر لے کر آئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو پاکستان کا ٹیلنٹ تھا یا اس کا وہ تھا اسی انداز میں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں
کو اس طریقے سے سکھایا، ان کو اس لحاظ سے ایجوکیٹ کیا اور وہ ان کے سسٹم کا حصہ بنے. ظاہر ہے جہاں جہاں بھی ہمارے کوچز کے یا ہمارے ایکس پلیئر جو جتنے تھے وہ انہوں نے جا کر اپنی کوچنگ کی خدمات کی، تو ظاہر ان علاقوں میں، ان ملکوں کی اسکواش اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے. کیا کرے آصف زمان صاحب ہماری ان باتوں کو شاید سنیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے ویلیویبل آپ کی طرف سے جو رائے آئی ہے خاص طور پہ اسکواش کے لیے اور تمام سپورٹس کے لیے، کوچنگ کے لیے، ریفریز کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، میرے خیال سے ان میں سے کچھ چیزوں کو خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے. آلریڈی بہت ساری چیزوں کو وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو رائے خاص طور پہ اسکواش کے لیے وہ بہت ویلیویبل ہے. جمشید بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے اوور آل کھلاڑیوں کو؟ میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان کے اسکواش کے اس وقت، یعنی پاکستان اسکواش فیڈریشن ہوگی یا جتنی ایسوسیشن ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو اسکواش کو لک آفٹر کر رہے ہیں، میری سب سے پہلے ان سب سے درخواست ہے کہ جی اپنے سسٹم کو امپروو کریں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں جو اس وقت دنیا اسکواش کا رجحان ہے اس کو فوکس کریں. اور رہی جہاں تک کھلاڑیوں کی بات، تو میں تمام کھلاڑیوں سے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ دیں 100%، اور اوور نائٹ کی نہیں سے، بیکاز یہ کوئی ایسا اس کا پروسیس ہے ہی نہیں جو کہ اوور نائٹ آپ کو چیمپئن بنا دے. یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس، اور اس کا ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ محنت مسلسل کریں گے، اس سے گزریں گے جب تک وہ آپ کا وہ ٹینیور پورا نہیں ہوتا، وہ پروسیس پورا آپ پلیئر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، چیمپئن بنانا لک کی بات ہے، لیکن ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹاپ پلیئر، کہ آپ کی دنیا میں ٹاپ کا پلیئر کیسے بننا ہے، کھلاڑی کیسے بننا ہے. تو اس کے لیے ان کو سخت محنت کی ضرورت ہے، ان کی کمٹمنٹ 100% ہونی چاہیے، اور دے ہیو ٹو بی فیئر. کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی یہ ڈکلائن آنے کی وجہ ہے کہ کافی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جی محنت کوئی کراتا ہے، کریڈٹ کوئی لیتا ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہے پاکستان میں اسکواش کی ڈکلائن کی. ٹھیک ہے، تو میری تمام ینگسٹر سے یہ جو ہے کہ وہ جو لوگ آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دن رات گزارتے ہیں، ان کا کریڈٹ ضرور ان کو دیں، اور اس کی تمام کریڈٹس کو اپریشیٹ کریں کہ جی ہمارے ساتھ فلاں وقت پہ فلاں ٹرینر نے یا فلاں کوچ نے یا فلاں ایڈمنسٹریٹر نے ہمارے ساتھ کام کیا، اس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر ہیں یا اس مقام پر ہیں. They must give the credit to all those people. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات اب میری طرف سے، تو ظاہر ہے کہ جو پلان میرے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان اسکواش کی بھرپور ہیلپ کر سکتا ہوں تو لیٹسٹ اس پر، تو اگر پاکستان نے مجھے موقع دیا اور ان نے مجھ سے میری خدمات مانگی تو میں وہ پلان دوں گا. اس میں جب تمام جو سسٹم ہے A to Z، اللہ کے فضل سے میرا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا، اتنی چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں کہ میں وہ سسٹم دے سکتا ہوں ملک کو، جو اس وقت چاہے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے یا فار ایسٹ میں ہے، ہمارے اس سے ہائی ابو وہ پروگرام ہوگا. تو ہم اگر اس پروگرام کو رائج کریں گے اور اس پلان کو انٹروڈیوس کرائیں گے پاکستان میں، تو آئی ایم شیور کہ ہم دوبارہ ود ان فیو ایئرس دنیا اسکواش پہ واپس آ جائیں گے، اور دس از دا بیسٹ وے فار دی ریوائول آف پاکستان اسکواش. انشاءاللہ. جمشید بھائی میں بیچ میں بڑا ہی ایک امپورٹنٹ کوشچن بھول گیا ہوں، جو کہ آپ کی بڑی گہری انوالومنٹ رہی ہے، جہانگیر کے ساتھ آپ کھیلے ہوئے ہیں، جان شیر کے آپ کوچ رہے ہیں، یہ دو ورلڈ ٹاپ لیجنڈز ہیں اسکواش کے. آپ ایز اے کوچ ان دونوں میں کیا ڈفرنس فیل کرتے ہیں، اور کس چیز کی جو ہے نا کمی ہے آج کل کے کھلاڑیوں میں جو وہ ان میں تھی اور ان میں نہیں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے دونوں لیجنڈ بڑے ہی ٹاپ کے پلیئر دنیا میں رہے، اور دونوں کے سب سے ہائیسٹ ریکارڈ ہیں. ان جیسے پلیئر دنیا کی اسکواش کی ہسٹری اٹھا لیں، ایسے پلیئر نہیں ہے جو جہانگیر یا جان شیر نے جو خدمات دی، جس انداز پہ وہ کھیلے ہیں، جو ان کے پاس
ایبلٹی تھی, جو اسکلس تھی, جو ان کی فٹنس لیول تھا, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. ایکسیپشنل کیسز ہیں دونوں دنیا میں, ٹھیک ہے. تو آج کل کا کھلاڑی جو ہے وہ ان کی ویڈیوز دیکھے, ان کے میچز دیکھے اور ان کے ٹریننگ کے بارے میں پوچھے. جو فارمر ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں, ان کے ٹرینر رہے ہیں, ان کے کوچز رہے ہیں, تو ان سے ضرور اس میں ان کی رائے لیں, ان کی خدمات حاصل کریں کہ وہ کیسے ٹرینڈ ہوئے, انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس کیا کیپیسٹی تھی, تو ضرور اسے روشناس ہوں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. رہی جہاں تک جان شیر کی, تو مجھے جہانگیر میرا بیچ میٹ ہے, میرے ساتھ کھیلے, ہم اکٹھے کھیلے ہیں. اور جان شیر کی, تو جان شیر کی مجھے ایک وقت میں اس کے 3 سال تک تقریباً اس کا کوچ بھی رہوں اور اس کو میں ٹرین بھی کرتا رہوں. تو جتنی کمٹمنٹ جان شیر کی میں نے دیکھی, آج کل میں اپنے ان کھلاڑی میں وہ کمٹمنٹ نہیں دیکھتا ہوں, وہ کمٹمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جان شیر یا جہانگیر جتنی ان کی کمٹمنٹ تھی, اگر یہ اس طرح ٹائم دیں, اتنی محنت کریں اور جسٹیفائی کریں اپنی اس تمام محنت کو, اس ٹائم کو, کمٹمنٹ کو, تو کیوں نہیں یہ اس قسم کے کھلاڑی بن سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, وہ بھی محنت پر بنے ہیں, ان کی کمٹمنٹ اچھی تھی, یہ بھی محنت کریں, اپنی کمٹمنٹ 100% دیں اور فلفل کریں ریکوائرمنٹ کو, جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کو فلفل کے اچھے خوش اسلوبی سے, اچھے طریقے سے. تو I'm sure یہ بھی ٹاپ کے پلیئر بن سکتے ہیں اور یو نیور نو کہ چیمپئن بھی بن جائیں. جمشید بھائی, آپ نے دونوں لیجنڈز کا کمپیریزن تھوڑا سا کر دیں کہ ان دونوں میں کیا خوبیاں تھیں, ایک دوسرے سے کس طرح وہ, جب ان دونوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا تو جیتنے والے کی اصل خوبی کیا ہوتی؟ دیکھیں جی, جہانگیر جو تھا وہ پاور پر کھیلتا تھا, اس کی فٹنس کافی روج پہ, اور ہی واز اے ہارڈ ہٹنگ پلیئر. اس کے برعکس جان شیر جو تھا وہ اسموتھ موور تھا, اور وہ زیادہ جو تھا وہ ٹچ سے کھیلا کرتا تھا, یعنی اس کی اپنی فورس انرجی کو سیو کر کے کھیلتا تھا. اس لحاظ سے ان کی یعنی دونوں کی گیم کا فرق تھا. تو میرے حساب سے جہانگیر کے ٹائم کی اسکواش میں تھوڑا انداز اس وقت کچھ اور تھا کھیلنے کا, اور جان شیر کا جب واپس آیا, جان شیر جب انوالو ہوا تو تھوڑا سا اسکواش کا رجحان چینج ہوا, کورٹس فرق آ گئے, سرفیس فرق ہو گئی. تو یہ چیز تھی جہانگیر نے, اور ہم نے لکڑی کے ریکٹ سے کھیلا تھا, پھر بعد میں گریفائٹ ریکٹس آئے اور وہ ہوا. لیکن جان شیر نے شروع سے ہی گریفائٹ اور گلاس کورس اور ان کی اس میں ٹینیور میں یہ زیادہ رہے, تو ظاہر ہے دونوں کی سرفیسیں سے فرق ہے, اس میں کھیلنے کا تھوڑا سا انداز بھی فرق ہے. تو یہ ایڈوانٹیج جان شیر کو ضرور تھی کہ اس کورٹ کے حساب سے وہ بہتر اس پہ کھیلا کرتا تھا. جب جان شیر ریٹائر ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ ٹائم تھا اس کا؟ نہیں, جان شیر میرے حساب سے کم 3 سے 4 سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے, کیونکہ میں اس کا کوچ رہا ہوں. وہ ایک انجری کیری کر رہا تھا اور میرے زمانے میں بھی, لیکن اس کی ٹریننگ کچھ ہم نے اس طرح رکھی تھی کہ وہ اس کی انجری کے ساتھ اس پہ اتنا سٹریس ڈیولپ نہیں ہوتا تھا, تو وہ کیری آن رکھتا تھا, وہ میچز میں اپنے نکالتا تھا اور ٹھیک پوزیشن میں تھا. لیکن میرے جانے کے بعد ظاہر اس کی ٹریننگ کا میتھڈ شاید چینج ہوا, میں تو اس کے بعد نہیں دیکھا اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں, لیکن ود ان فیو ایئرس وہ کولیپس ہونا شروع ہو گیا, اور وہ کافی مطلب سٹریس میں آیا, اور اس کے جو نیز تھے تقریباً وہ جواب دینے شروع ہو گیا, اور اس کو کافی پرابلم آئی اس کی وجہ سے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بڑے کھلاڑی کی کیئر ہونی چاہیے تھی, اور اس کو اس کے ٹریننگ کا سسٹم دیکھنا پڑتا کہ اس کو کس طرح ٹرین کیا ٹو کیری آن, کیونکہ وہ ایک ریکارڈ ہولڈر تھا. ہم نے اس کے ریکارڈ کو دیکھنا, ہم نے اس کو ریکارڈ پہ لے کے جانا تھا. میرے نزدیک جیسے جہانگیر کے اگر 10 برٹش اوپن ہیں اور 6 ورلڈ اوپن ہیں, تو جان شیر نے 6 تو برٹش اوپن جیتے ہیں, لیکن وہ 8 ورلڈ اوپن کا ہولڈر ہے. تو میرے خیال میں وہ 10 سے 11 ٹائٹل جیت سکتا تھا وہ اپنے ریکارڈ پہ لے کر. تو یہ ایک چیز ہمیں افسوس ضرور ہے کہ اس کھلاڑی کو بھی وہ ٹائٹل مل سکتے تھے اگر اس کی ٹریننگ اور اس کی چیزیں ٹھیک ہوتی, تو مجھے آئی ایم شیور کہ وہ بھی اتنے اعزاز اپنے سے کر سکتا تھا, اپنے سے میں ڈال سکتا تھا. دوسری اس کی آپریشن کی بات ہے, تو اس نے
whoever जिसने भी इसका फैसला जहाँ भी किया, मेरे हिसाब से उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और ना उसको उस स्टेज पर इस किस्म के ऑपरेशन का रिस्क लेना चाहिए था. सही. जमशेद भाई, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया कि हम लोगों ने जो डिस्कशंस की, आई होप के हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग इसको सुनेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे. खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी नसीहतें आपने की हैं और बहुत शुक्रिया आपका. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम. और आपका यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत और जो दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए और जो फिक्र है आपको स्क्वॉश की, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मुझे यकीन है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो आपकी खिदमत से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे मुस्तक़बिल. एंड थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. Thank you. Allah Hafiz.